ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। ऐ खुदा, शुरू भी किया है तेरा नाम लेकर, मेरी इंतहा भी तेरे नाम से है। शमए इल्म के परवानों, मैं मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह आज की इस खूबसूरत बज़्म में सलाम मोहब्बत अर्ज़ करता हूँ और आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। मिर्ज़ा गालिब की ये खूबसूरत गज़ल लेकर आपके रूबरू हाज़िर हुआ हूँ। आइए आज हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए, आज की क्लास की अहम नुकात कलम बंद कीजिए। आज के सबक का उन्वान है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल। अज़ीज़ तलबा, जमात हश्तुम की किताब हाथ में लें और सफ़ा नंबर 57 खोल लें। अहम निकात गौर से सुने। आज हम क्या क्या सीखेंगे? आज के लर्निंग पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। देखिए, मतला, मक्ता, गज़ल की तारीफ़, मिर्ज़ा गालिब का तारुफ़, सहले मुमतना किसे कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब की हाजिर जवाबी, अशआर की तशरीह, मश्क़ी व गैर मश्क़ी सरगर्मियाँ, नए अल्फाज के माने, सवालात और उनके जवाबात। शमए इल्म के परवानों, पुलबंद कार्रवाई में सीखे हुए 3 आसान से सवालात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन तालिब इल्म सबसे पहले इन जवाबात को अपनी बयाज में रकम करता है। तो तैयार हो जाइए। पहला सवाल है, गज़ल के लुग़वी माने क्या हैं? और दूसरा सवाल, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? गज़ल के लुग़वी माने औरतों से बातचीत करने के हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है सवाल है, और दूसरा सवाल है, गज़ल के किस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? जवाब, अगर जवाब सही है, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, आपने लिख दिया है, तो आपके लिए शाबाशी देता हूँ, तालियां पीटता हूँ और आप भी अपनी पीठ थपथपाइए। दूसरा जवाब है, गज़ल के किस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। गज़ल की तारीफ़ पढ़ते ही हम उसे मालूम करते हैं, असनाफ़ शायरी की मकबूल तरीन सिन गज़ल है। गज़ल के लुग़वी माने औरतों से बातचीत करने के हैं। जैसा कि इसके मानों से ज़ाहिर है, गज़ल में पहले हुस्न व इश्क़ की बातें लिखी और कही जाती थी, लेकिन आजकल गज़ल में हर तरह के मज़ामीन लिखे जाते हैं।
پیارے بچوں، ابھی ہم ایک شاعر کی تصویر دکھلائیں گے. بتانا ہے کہ شاعر جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون شاعر ہے اور اس کا نام کیا ہے. کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ نے ان کو پہچانا ہوگا. ان کا نام ہے مرزا غالب. ٹھیک کہا آپ نے. تو میں آگے اور بڑھتا ہوں. انہی کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے اپنے شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور شمع علم کے پروانوں، کسی ادیب نے مرزا غالب کے تعلق سے سچ کہا ہے. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے مغلوں نے ہندوستان کو کیا دیا ہے تو میں کہوں گا عام اردو اور مرزا غالب. عام اور مرزا غالب. آپ کو معلوم ہوگا کہ مرزا غالب کو عام بہت زیادہ پسند تھے. وہ شوق سے عام کھاتے تھے، عام کے بڑے شوقین تھے. ان کی حاضر جوابی کے تعلق سے مجھے اس وقت ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک دن کی بات ہے کہ مرزا غالب اپنے گھر کے دالان میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے آم کھا رہے تھے. ایک گدھا سامنے سے گزر رہا تھا. گدھے نے آم کے چھلکے کو سونگھا اور پھونک مار کر اڑا دیا. ان کے دوست جن کو آم بہت پسند تھے، شوقی سوجی اور ازراہ مذاق، مرزا غالب سے کہا، مرزا آم یہ کیسی چیز ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا. غالب نے فوراً ذو معنوی جملہ جڑ دیا، کہا ہاں گدھا آم نہیں کھاتا. یہ ان کی حاضر جوابی تھی. سرگرم ہو جائیے، ابھی ہم آپ کو ایک سرگرمی دیتے ہیں. شمع علم کے پروانوں، امتحان سے متعلق ایک یہاں پر سلائیڈ آپ کو بتلایا جا رہا ہے. پہلے دو لفظوں میں جس طرح کا جوڑ ہے اسی طرز کا جوڑ تیسرے لفظ کے لیے لگائیے. یہاں پر دیکھیے میں پیش کر رہا ہوں. مطلع غزل کا پہلا شعر، افسانہ نثر کی مقبول ترین صنف، مقطع غزل کا آخری شعر، حمد اللہ کی تعریف. اب یہاں پر تیسرے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کا مناسب جوڑ آپ کو لگانا ہے. غزل کا پہلا شعر ہے مطلع. اسی طرح غزل دی گئی ہے یہاں پر. افسانہ نثر کی مقبول ترین صنف ہے تو شاعری کی مقبول ترین صنف غزل ہے. آپ کو جوابات میں یہاں لکھا رہا ہوں. دیکھیے، غزل کا آخری شعر مقطع ہے، شاعر کی مقبول ترین صنف غزل ہے، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. عورتوں سے بات چیت کرنا یعنی غزل. میں آگے بڑھتا ہوں. مرزا غالب کا مختصر سا تعارف جماعت ہشتم کے لیے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے، مرزا غالب کی پیدائش 1797 کو آگرہ میں ہوئی. غالب کا شمار دنیا کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے. نام مرزا اسد اللہ خان تھا، قلمی نام مرزا غالب. مرزا نوشہ، نجم الدولہ، دبیر الملک، یہ ان کے خطابات تھے جن کو شاہی خطابات کہا جاتا ہے. ان کا انتقال 1869 کو ہوا. مرزا غالب کی شخصیت اور ان کی شاعری کی رنگینیاں، رعنائیاں ان کے اشعار سے جھلکتی ہے. میں یہاں ان کے خوبصورت چند اشعار لے آیا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان اشعار کو ضرور پسند کریں گے. میں ان کے اشعار پیش کر رہا ہوں. دیکھیے، کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں. اس کی تشریح کرنے کے لیے وقت کم ہے، میں بعض اشعار کی تشریح بھی کروں گا. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں،
موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ ان کا خیال ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو راحت اور آرام کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ تو ایک اور شعر یہاں پر دیکھیے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ایک اور شعر میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں، اگر کسی نے راہ خدا میں جان دی تو شاعر کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مطلب یہ کہ ہم نے راہ خدا میں اگر جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صنعت تجنیس استعمال کی ہے، لفظ یہ کی ہے، الگ الگ معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ فرض ادا نہ ہوا، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی جان اسی کو لوٹا دیا اور کوئی ہم نے بڑا کام نہیں کیا۔ ایک اور شعر دیکھیے، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ عدم اعتبار وعدہ یعنی اعتبار نہیں ہے۔ آج کی دنیا کو دیکھیں تو انہوں نے بڑی حقیقت کو یہاں پر پیش کیا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بے چینی انہیں ستا رہی ہے، غم دوران اور غم جانا دونوں کی بات یہاں پر انہوں نے پیش کر دی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ایک اور شعر ہے، خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ اظہار تنگ دستی ہے، چار پائی تو الگ بات ہے، میرے گھر میں آج ایسا موقع ہے کہ چٹائی تک میسر نہیں۔ یہ ان کی تنگ دستی کو انہوں نے یہاں پر اشعار میں پیش کیا ہے۔ میں یہاں پر ایک اور شعر پیش کر رہا ہوں، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا۔ عشق ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں، کہ طبی دوائیں کھلائیے اس سے کم نہیں ہوگا۔ عشق کا درد ایسا درد ہے جس سے زندگی کو مزہ مل گیا، ایسا درد ملا جس کی کوئی دوا نہیں۔ بے در و دیوار سا کوئی ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو پاسباں کوئی نہ ہو۔ دنیا سے تنگ آ کر کہتا ہے، ان میں جدت اچھوتا خیال انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ ایسی جگہ جا کر رہنا چاہیے جہاں نہ انسان ہو، نہ پڑوس ہو، نہ یہاں کی تنگ دامنیاں ہوں۔ ایک اور شعر، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں۔ عقیدہ کا اثر مرزا غالب کی زندگی پر مرتب نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک اور اہم شعر پیش کر رہا ہوں میں، ان کی سادگی پہ کیوں نہ مر جائیں اے خدا، ان کی سادگی پہ کیوں نہ مر جائیں اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ پورا ایک پیکر انہوں نے تراشا ہے، اچھی طرح سے ذہن میں آ جاتا ہے شعر کو پڑھنے سے، یہ ان کی خوبی ہے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہی، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ایک اور شعر ان کا عرفان الہی کا ثبوت پیش کرتا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اپنے فہم و ادراک سے بہت دور ہے ہماری سجدہ گاہ، ہمارے سوچ اور سمجھ سے میری سجدہ گاہ بہت دور ہے۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلہ نما کے معنی قبلہ دکھانے والی چیز، لیکن اثر قبلہ یہ سنگ و خیستہ بنایا ہوا کعبہ نہیں، میرا خدا میرا قبلہ ہے۔ کتنی بڑی بات انہوں نے یہاں پر ہمیں بتا دی ہے۔ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ شاعر
اپنے آمدگی اور تجدید تعلقات کا اظہار کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پہلے جیسے اچھے تعلقات پھر سے بن جائیں. یہاں پر ایک اور شعر عشق بالادستی اور جذب عشق کو انہوں نے اس شعر میں پیش کیا ہے. عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. عشق کی تعبیر و تفسیر کو انہوں نے 2 مصروں میں سمو دیا ہے. اگر اس کی تفسیر کوئی لکھنا چاہے تو 500 صفحات بھی لکھے تو اس خوبصورتی سے پیش نہیں کر سکتا. یہ غالب کی خوبی ہے. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. اچھوت خیال کو انہوں نے پیش کیا ہے. جس طرح اونٹ کا آنا گھر میں ایک تعجب کی بات ہے، اسی طرح محبوب کا آنا بھی بڑی تعجب کی بات ہے. شاعر کہتا ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. احساس ندامت کا اظہار ان کے پاس ہمیں ملتا ہے. صد جلوہ روب روح ہے جو مژگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا احسان اٹھائیے. شاعر کہتا ہے کہ اپنے پلکیں اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت کے ہزاروں جلوے ہمارے سامنے ہیں. ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے جلووں کا احسان، ان کا دیکھنے کا احسان میری آنکھیں اٹھا سکیں. دید کا احسان اٹھانے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے. اب آئیے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں. سہل ممتنع ایک ایسی غزل کو کہتے ہیں جو سب سے آسان الفاظ میں لکھی گئی ہو. یہاں پر مرزا غالب نے ایسی غزل لکھی ہے جس سے اور آسان الفاظ میں لکھنا کسی کے بس کی بات نہیں. اس کی ایک مثال ہے یہ غزل دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے. یہاں مشکل اور دقیق الفاظ یا نئے الفاظ نہیں ملتے ہیں. مشتاق کے معنی آرزومند، مدعا مطلب، درویش فقیر، جان نثار کرنا، جان قربان کرنا. مرزا غالب کو عام بہت پسند ہے، آپ نے پہلے ہی پڑھ چکے ہو. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ لال قلعے میں خرامہ آگے بڑھ رہے تھے. تو وہ جب بڑھ رہے تھے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ جیسی ان کی نگاہ آم کے پیڑ پر آموں پر پڑی، وہ غور سے دیکھنے لگے اور بہادر شاہ ظفر نے دیکھا کہ مرزا غالب آموں کو تک رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو پوچھا مرزا کیا دیکھتے ہو؟ جب بہادر شاہ ظفر نے یہ بات پوچھی تو مرزا غالب نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کن کن آموں پر میرا نام لکھا ہوا ہے. مرزا غالب جب یہ بات کہے تو بہادر شاہ ظفر زیر لب مسکرائے اور دوسرے دن آم کا بڑا سا ٹوکرا مرزا غالب کے گھر بھجوا دیا. جگر تھام کے بیٹھیے، ابھی ہم مرزا غالب کی غزل انہی سے سنیں گے، اس کے بعد اشعار کا مطلب سمجھیں گے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. شاعر کہتا ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. شاعر مرزا غالب یہاں استفہام، استفسار یا دریافت نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے دل کی سرزنش کر رہا ہے. کہتا ہے اے نادان دل، تو اس بے وفا
اور ظالم سے امید وفا رکھتا ہے جو لفظ وفا سے ناآشنا ہے. تیرے درد کی دوا دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. شاعر کہتا ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. غالب اس شعر میں اپنے دل کو ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے اے دل تیری آرزو اور حسرت کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے شاعر خواہش و ارمان رکھنے کے باوجود دوست سے بیزار نظر آتا ہے. دوست کے ناز و نخرے پر تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے میں مشتاق اور آرزو مند ہوں اور وہ بیزار ہے. کہتا ہے اے خدا یہ کیا معاملہ ہے. میں منہ میں زبان رکھتا ہوں. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں. کاش پوچھو کہ دعا کیا ہے. یہاں پر دیکھیے تیسرا شعر ہے میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. شاعر مرزا غالب اپنے دوست سے کہتا ہے اے محبوب تو غیروں سے میرے دل کا حال پوچھتا پھر رہا ہے. مجھ میں بھی قدرت نے قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت عطا کی ہے. کسی دن تو خود مجھ سے یہ میرا مدعا پوچھتا یا دریافت کرتا تو میں خود حال دل بتا دیتا. دوسروں کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید. جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اس شعر میں مرزا غالب یہ کہنا چاہتا ہے اے لوگو میری سادہ لوہی تو دیکھو کہ میں ایک ایسے شخص سے وفاداری اور محبت کی امیدیں لگائے بیٹھا ہوں جو محبت کے تعلق سے یہ بھی نہیں جانتا کہ محبت اور وفا کس چڑیا کا نام ہے. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا. اور درویش کی صدا کیا ہے. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے. شاعر کہتا ہے ایک درویش اور فقیر کی کیا صدا اور آواز ہو سکتی ہے. وہ تو بس یہی کہے گا ہاں بھلا کر خدا بھی تیرے ساتھ بھلا کرے گا. شاعر نے معشوق سے نگاہ التفات و لطف و کرم کی التجا کی ہے، درخواست کی ہے. جا تم پر نثار کرتا ہوں. جان تم پر نثار کرتا ہوں. میں ہی جانتا دعا کیا ہے. ایک اور شعر جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. اے میرے محبوب میں دوسروں کی طرح محض دعا دینا کافی نہیں سمجھتا. جان بھی تم پر نچھاور کرتا ہوں اور یہ عملی ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ
میرے پاس سب سے بیش قیمت جو چیز ہے وہ ہے میری جان، اور یہ جان میں تم پر فدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت آتا ہے تو برا کیا ہے۔ آخری شعر جسے مقطع کہا جاتا ہے، غزل کا آخری شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے دوست، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر یہ غلام آپ کو مفت ملتا ہے تو اسے پانے میں کیا برائی ہے۔ شمع علم کے پروانوں، سرگرم ہو جائے، ایک اور نئی سرگرمی یعنی عملی کام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر 7 حروف دیے جا رہے ہیں، میم، عین، لام، واو، میم، الف، تے۔ ایک مثال میں نے اوپر دی ہے، انہی 7 حروف میں سے 3 حروف استعمال کر کے میں نے علم بنایا ہے۔ آپ بھی اسی طرح کے مختلف الفاظ بنائیے۔ میں بنائے ہیں، آپ نے دیکھیے، میں نے یہ الفاظ بنائے ہیں۔ بہت سارے الفاظ بنائے ہوں گے، یہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، ان مصروں کو جوڑیے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور و بیزار، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں۔ آپ ان مصرعوں کو مناسب مصرعوں سے جوڑنا ہے۔ جواب اس طرح ہے، آپ نے ایسا صحیح جوابات درست مصرے جوڑے ہیں تو آپ کے لیے شاباشی ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مشقی سوالات، غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہتے ہیں؟ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ درویش کی صدا کیا ہے؟ درویش کی صدا یہ ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ شاعر کس سے وفا کی امید کر رہا ہے؟ شاعر دوست سے وفا کی امید کر رہا ہے۔ آخری میں ہوم ورک، غزل کی تعریف کیجئے، اور دوسرا کام ہے غزل کے اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ وہاں میرے الفاظ ہیں، آپ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ غالب کے اشعار اور لطائف کا ایک خوبصورت البم ترتیب دیجئے اور اس کو یاد کیجئے، اس لیے کہ دنیا شاعری کا سب سے بڑا شاعر ہے مرزا غالب۔ میں محمد کفایت اللہ آپ سے وداعی طلب کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ